औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ खुदाए बरतर के लिए दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान ख़ावर रज़ा नक़वी कायम टीवी की खुसूसी मुहर्रम ट्रांसमिशन में आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं रिसर्च स्कॉलर ज़ाकरा सरवत अस्करी, डॉक्टर सरवत अस्करी के दौलत कदे पर, और आज हम उनके अज़ा ख़ाने की आपको ज़ियारत कराएंगे, जो कि काफ़ी टाइम से उनके यहाँ अज़ादारी का एक सिलसिला है। आज हम उनसे जानेंगे कि ये अज़ादारी कब से शुरू हुई और ये मजालिस का सिलसिला किस तरह शुरू हुआ और यहाँ तक अज़ा ख़ाना कैसे आया। इस वक्त मैं गुलशन में इमाम बारगाह है मदीनतुल इल्म, बिल्कुल उसके अक़ब में ये डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा का ये मकान है दौलत कदे पर। हम इस वक्त उनके अज़ा ख़ाने में ज़ियारत के लिए इस वक्त आए हैं और उनके इस घर का नाम है नजफ़ रेज़ा, यानी कि ज़र्रा, जैसे हम कहते हैं ना ज़र्रा, नजफ़ का ज़र्रा मतलब ख़ाक में जो ज़र्रा होता है, तो उन्होंने इसकी तशबीह दी है अपने इस घर को। तो ये उनके हस्बैंड हैं सैयद जाफ़र अस्करी इब्न सैयद हसन अस्करी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक बेहतरीन अज़ादार, मौला के मातमदार और बेइंतहा बेहतरीन उनका अखलाक और दुनिया में लोग उन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से। बेहतरीन अज़ादारी का सिलसिला है। आइए चलते हैं उनके उस अज़ा ख़ाने की, हम आपको ज़ियारत कराते हैं और वो आज आप उनसे जानेंगे कि वो इतने टाइम को किस तरह मैनेज करती हैं, क्योंकि जगह जगह उनकी सालाना मजलिसें होती हैं और साथ में वो अशरे भी पढ़ रही हैं अभी मुहर्रम के अय्याम में, और वो आज हमें टाइम देंगी। हमारी खुशनसीबी है कि हम यहाँ उनके इस दौलत कदे पे मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ रहिए, देखते रहिए कायम टीवी चैनल। छोड़ेंगे हम तेरे आज़ादारी न छोड़ेंगे, अलमदारी न छोड़ेंगे हम तेरे नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम मौजूद हैं स्कॉलर रिसर्चर डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा के घर पर, और आज हम उनके अज़ा ख़ाने की आपको बेइंतहा खूबसूरत अज़ा ख़ाना जो कि उन्होंने सजाया है उसकी हम आपको ज़ियारत करा रहे हैं, और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें बताएंगी वो कि कब से उनके अज़ा ख़ाने में कब से वो अज़ादारी कर रही हैं, क्योंकि ये सिलसिला क़दीमी होता है और नस्ल दर नस्ल मिल रहा होता है और ये हर घर में नहीं होता। एक ख़ास अता होती है उस घर को जहाँ पर उसको संभालने वाले हों, उसको सही से रखने वाले हों, तो ये बीबी ख़ास लोगों को चुनती हैं। तो इस बारे में हमारी डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा ख़ुद रोशनी डालेंगी, क्योंकि वो इतनी ज़बरदस्त उनकी गुफ्तगू होती है और मुसलसल आप कायम टीवी पे उनके प्रोग्राम भी देख रहे हैं। मुहर्रम के अय्याम में खुसूसी ट्रांसमिशन में उनका टॉक शो भी चल रहा है। तो आज हमने उनसे खुसूसी टाइम लिया है इस अज़ा ख़ाने की सारी उसके बारे में जानने के लिए। आइए उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत आपका शुक्रिया कि आपने आज, क्योंकि इतनी मसरूफ़ियत है और आप जगह जगह आज आपके मेरे ख़्याल में 2-2 अशरे हैं और सालाना मजालिस भी हैं और ख़ुद घर में मजलिस भी है, अशरा भी हो रहा है मर्दाना। तो किस तरीके से मैनेज करती हैं डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। ख़बर मेरे ख़्याल में ये इंसान के बस की बात नहीं है, ये परवरदिगार आलम ही मैनेज करवाता है और रब्बुल आलमीन इतनी आसानी के साथ करवा देता है कि हैरत होती है कि ये हमने किया है। सबसे ज़्यादा तो मुझे हैरत इस बात पर होती है कि अच्छा मेरी सास करती थी अज़ादारी। कितने साल पुराना ये आपका अज़ा ख़ाना जो आपकी सिलसिला आपके साथ आ रही है? 35-36 साल से तो मैं ही कर रही हूँ, और उसके बाद सास के ज़माने से कब से था मुझे नहीं मालूम। तो मेरे अपने घर में अज़ादारी नहीं होती थी, सिर्फ़ एक सालाना मजलिस हुआ करती थी, लेकिन रूह मौलाई थी। यही वजह है कि जब मैं शादी होकर गई तो मुझे वहाँ पर कोई मुश्किल नहीं दरपेश आई।
اور میں نے عزاداری کے سارے کاموں کو سنبھال لیا، تو یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، بالکل خاص عطا ہے بے شک۔ اچھا، تو اب یہ سلسلہ جو ہے عزاداری کا، کیونکہ ماشاء اللہ سے ڈاکٹر صاحبہ اتنا مصروف ہیں، مطلب ہماری جو سمجھ لیں شیعت کی جو ہے ریپریزنٹر ہے، کیونکہ بہت کم ذاکرائیں ہیں جو کہ چینل پہ جاتے ہیں اور بات چیت کرتی ہیں، بس آپا کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، اور اس چیزوں میں اس کے ساتھ ساتھ یہ سب کچھ کرنا اور ساتھ میں عشرے بھی، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے اور آپ کس طرح مینیج کریں گے؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے خبر، میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ یہ کیسے پروردگار عالم کروا رہا ہے، لیکن رب العالمین کرا رہا ہے، احسان ہے پروردگار عالم کا۔ اچھا، رب العالمین اسی کے بیچ میں سے راستے بھی نکالتا ہے، خود بخود سارا کام مینیج ہوتا چلا جاتا ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ جس گھر میں عزاداری ہو وہاں پر تو سارے کام خود بخود مولا کی مدد ہوتی ہے۔ تو اچھا، اب یہ آپ کا جو مطلب عشرہ ہے ماشاء اللہ سے چاند رات سے شروع ہوتا ہے اور 10 محرم تک چلتا ہے؟ نہیں، یکم محرم سے، اچھا، یکم محرم سے، اور 9 محرم کی شب عاشور تو پوری رات خانہ کھلا رہتا ہے، لوگ آتے رہتے ہیں اور ماتم نوحہ کرتے رہتے ہیں، تو وہ، اور پھر 10 محرم کو پھر آپ کا مطلب بڑھا دیتی ہیں آپ اس کو، 10 محرم تک آپ کیا؟ اچھا، پھر آپ کیا کی سالانہ مجلس خواتین کی بھی ہوتی ہے جو کہ آپ کرتی ہیں؟ 7 ربیع الاول کو ہم الوداعی مجلس کیا کرتے ہیں خواتین کی، اور پھر اس کے بعد پورے سال تو سلسلہ جاری رہتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کسی تعارف کی ڈاکٹر صاحبہ ذاکرہ صاحبہ محتاج نہیں ہے، کیونکہ جگہ جگہ جب وہ فرش پر جا کر مجالس پڑھتی ہیں تو اپنے گھر میں ان کی کس طرح عزاداری کا سلسلہ ہوگا، کس طرح انہوں نے بچوں کو تربیت دی ہے کہ ہر بچہ ان کا عزادار، چھوٹا چھوٹا بچہ، کیونکہ ان کے چھوٹے نواسے جو نواسییں ہیں وہ ہمارے ٹاک شوز میں بھی آئی ہیں، اور وہ کس طرح سے باپردہ، اور ایک سلسلہ ہے بہت خوبصورت عزاداری کا آپا کے گھر میں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 35 سال سے ماشاءاللہ سے ان کی اس عزاداری کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کو قریب سے اور بھی چیزیں بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں، تو تھوڑی سی چیزوں کے بارے میں، وہ اس عزا خانے میں جو بہت الگ سے چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ان ہر تبرک میں کوئی نہ کوئی ان کی خاصیت ہوگی، اور ڈاکٹر صاحبہ نے کوئی ایسی چیزیں نہیں رکھی ہوں گی، تو اس بارے میں تھوڑی سی آپ کچھ خاص چیزیں بڑی، جیسے کہ ٹرے میں بڑا خوبصورت سا یہ لگ رہا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ مجھے بتاتی چاہیے۔ یہ اس کے سب سے پہلے میں وہاں سے شروع کرتی ہوں۔ یہ جو ذریعہ مبارک جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہے، یہ بی بی زینب کے روضے کے عین سامنے سے خریدی تھی، اور میرے خیال میں 2002 میں گئی تھی سیریا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے روضے پہ، تب سے یہ ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ اچھا، اور یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کے عین سامنے سے مشہد سے ہم نے یہ خریدا تھا، امام رضا کے روضے کی۔ اچھا، یہ میں نے ایک جگہ میلاد پڑھا تھا، یہ مجھے وہاں سے ملا تھا۔ یہ ایک جگہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ایام فاطمیہ مجلس پڑھی تھی، یہ مجھے انہوں نے جناب حضرت عباس علمدار کے روضے کا یہ پتھر ہے، اور اس کے اوپر یاسین شریف لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ زیادہ تر تبرکات جو ہے نا، یہ ویسے ہی یادگار ہیں کہ ہم کو کہیں، ہاں وہ خود عزا خانے کی سجاوٹ بنتی چلی جا رہی ہے، بالکل بالکل، یہ عزا خانے کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ کچھ چیزیں خاص ہوتی ہیں جو جڑتی چلی جاتی ہیں۔ بالکل۔ اچھا، یہ جو ہے یہ میری منتی سیب ہیں، اور یہ میری ساس کے زمانے سے ہیں، جو لوگ درگاہ پہ چڑھایا کرتے تھے، تو یہ اس کو بھی ہم نے پالش کروا کے رکھ دیا ہے۔ ہاں، اچھا، یہ آپ کے پاس یہ قدم بھی ہیں؟ ہاں، یہ امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ کسی نے زیارت سے مجھے لا کر دیے تھا، تو یہ ذوالجناح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ تربت مبارک۔ اچھا، یہ اس ذریعے کو خاص کر کے دکھائیے گا، یہ لکھنؤ کی بنی ہوئی ہے۔ یہ 3 چیزیں اس وقت یہ اس کے کاریگر بھی نہیں ملتے ہیں، یہ تربت، یہ زری اور وہ ممبر، تو یہ جو ہے یہ لکھنؤ کی بنی ہوئی ہے، اور یہ پیور چاندی ہے جی۔ اور اس طریقے سے یہ تغرے بھی ہیں، یہ بھی میں نے کہیں پر میں حدیث قصہ پڑھی تھی تو وہاں سے ملا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں واقعی میں بہت ہی خوبصورت ایک روح پرور منظر نظر آتا ہے عزا خانے میں، جب عزا خانے گھر میں سج جاتے ہیں تو پروردگار عالم کا یہ خاص کرم ہے صاحب خانہ پر کہ اسے اس طرح کی مطلب اتنی بڑی خدمت مولا کی، جو کہ ہم بس شکر ادا کر سکتے ہیں پروردگار عالم کا خاص کہ اتنا بڑا انہوں نے ہم پر کرم کیا ہوا ہے کہ ہم اس وقت عزاداری کر رہے ہیں۔ اور اب اچھا، میں آپ کے اس عزا خانے میں ایک کیبنٹ میں علم بھی دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت علم کا کیبنٹ بنوایا ہے آپ نے۔
اس کے بارے میں، یہ پورا سال آپ کے گھر پہ رہتا ہے؟ آپ نے مجھے بتایا تھا وہ جو عزا خانہ آپ نے جس کی زیارت کی ہے وہ یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک رہتا ہے، اور یہ والا جو علم ہے یہ پورے سال نصب رہتا ہے۔ اچھا، یہ قبلہ رخ ہے، تو ہمارا یہ نماز کی جگہ یہیں پہ تھی، میں نماز پڑھا کرتی تھی، تو میں اس علم کی جگہ پر نا جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتی تھی کہ شاید کوئی زیارت ہے یہاں پر، کچھ ایسا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، وہ اس وقت وہ مانتے نہیں تھے، وہ کہتے تھے کہ بچے چھوٹے ہیں، کبھی کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، سروت پورے سال کا علم نہ رکھیں، 10 دن کا عزا خانہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کبھی بھی ضد نہیں کی ان سے کسی چیز پر، لیکن میں نا دل میں خواہش تھی، اور میں نے 2 سال اس کے لیے یا کاشف الکرب کی نماز پڑھی ہے۔ اور ایک دن انہوں نے خود ہی کہا کہ نا ایسا کریں کہ آپ کو بڑی تمنا ہے تو آپ مولا عباس کا علم سجا لیں۔ تو یہ اس طریقے سے یہ علم نصب ہوا، اور میں کہتی ہوں کہ جب سے مولا غازی عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کا علم نصب ہوا ہے، تب سے ہمارے گھر میں کچھ الگ ہی برکتیں اور رحمتیں آ گئی ہیں۔ اور اس علم کے اوپر معجزہ بھی ہو چکا ہے ایک دفعہ۔ ہاں، یہ 2016 کی بات ہے۔ تو ویسے تو اس کے اوپر میں کالا پردہ رکھتی ہوں، لیکن یہ 10 دن جو ہوتے ہیں محرم کے، اس میں ہم پردہ اتار دیا کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ میں نماز شب پڑھنے کے لیے آئی یہاں پر۔ اچھا، نماز شب پہلے ظاہر وضو کر کے آئی، اس کے بعد فجر کا دعائیں وغیرہ پڑھی، فجر کا انتظار کیا، فجر پڑھی، پھر فجر کے بعد اس کی دعائیں پڑھی۔ اس کے بعد جب میں آئی علم کی زیارت کے لیے، تو یہاں پر پانی کے قطرے چمک رہے تھے، ٹپک رہے تھے باقاعدہ پانی۔ میں نے اب میرے ذہن میں جیسے یہ آیا کہ میں وضو کر کے آئی تھی، تو میں نے وہ ہاتھ لگایا ہوگا تو شاید وہ گیلا ہو گیا ہوگا۔ ہاں، تو اس وقت بس جیسے اس طرح ہوا۔ اس کے بعد میں جا کر لیٹ گئی، تب مجھے یاد آیا کہ میں نے تو 1.25 گھنٹے پہلے وضو کیا تھا۔ پھر میں دوبارہ آئی، میں نے جب دیکھا تو وہ جیسے بالکل تازہ تازہ پانی نا اس کے اوپر بہہ رہا تھا۔ تو پھر ہم نے کسی کو نہیں بتایا، ہم نے یہ آپ کو ہی آج پہلی دفعہ پتہ چل رہا ہے، یہ ہم نے کسی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ نا ظاہر ہر ایک کی معرفت الگ ہوتی ہے، ہر ایک کا یقین الگ ہوتا ہے۔ تو میں خاموش رہی، ہم لوگ نا بس گھر والوں کو معلوم تھا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ پانی کے قطرے جو تھے وہ سوکھ گئے، جو پانی کی لکیر تھی وہ بالکل ایک ذوالفقار کی شکل اختیار کر گئی، اور وہ پورے 10 محرم تک نا وہ شبیہ موجود رہی، اور 10 محرم جب گزر گیا تو اس کے بعد ہاں تب وہ معجزہ ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، ہم اس وقت آپ کو یہ عزا خانے کی زیارت کرا رہے ہیں ذاکرہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ کے گھر میں، جو کہ یہ بہترین خوبصورت عزا خانہ ہے۔ ساتھ میں آپ نے اس علم کی زیارت کی اور اس کی تاریخ بھی آپ کو بتائی، اور کس طرح یہاں تک یہ سلسلہ پہنچا اور علم یہاں تک آیا، کیونکہ یہ ایک سب سلسلہ نیتوں کا ہوتا ہے، اور جتنی آپ کی مودت، جتنی آپ کی محبت بڑھتی جاتی ہے، آپ کو مولا کی طرف سے چیزیں مولا نواز رہے ہوتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کے گھر میں خود ہی عزا خانہ آ کے سج جاتا ہے، کیونکہ یہ پہلے سے ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آپ کے دل کی حب ہوتی ہے۔ شاید ایسے ہی ہوتا ہے، اچھا، ہر گھر میں عزا خانہ نہیں ہو سکتا، ہر گھر میں عزا خانہ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے میرے گھر کو اگر دیکھا ہوگا تو میرا پورا گھر ہی جیسے عزا خانہ بن گیا ہے۔ یہ میں کہتی ہوں کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ مولا کا گھر ہے، یہ مولا نے منتخب کیا ہے۔ آپ کو ایک شرف حاصل ہے کہ بالکل بارگاہ آپ کے برابر میں ہے۔ میں نے بھی دکھایا ناظرین کو کہ جب ہم داخل ہوئے تو میں نے کہا دیکھیں بالکل مدینہ العلم بالکل برابر میں ہے، اور آپ کا گھر، تو یہ کتنی خاص آپ کے ساتھ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ بالکل یہ مولا کی خاص عطا ہے اور رب العالمین کا کرم ہے۔ اور جیسے یہ دیواروں پر آپ یہ تغرے وغیرہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ تغرے جو تھے ان میں سے ہم نے شاذ و نادر کوئی خریدا ہے، کوئی بھی ہم نے نہیں خریدا۔ یہ کوئی زیارت کر کے آیا لے آیا، کوئی ہم نے کہیں مجلس پڑھی وہاں سے، تو وہ ساری چیزیں سجتی چلی گئیں، اور یہ خود بخود یہ اس طرح سے بنتا چلا گیا۔ سبحان اللہ، پروردگار عالم یہ سب چیزوں کو اسی طرح، اور آپ کے اس عزا خانے کو پروردگار عالم اور مزید بڑھائے، اور آپ کے
تمام گھر والوں کو اپنے حفظ و امان میں، خاص طور پہ آپ کو، کیونکہ آپ جو ہیں ماشاءاللہ سے جس طرح سے خدمت کر رہی ہیں عزا کی، کیونکہ اس ٹائم پر جس طرح ماحول ہے، جس طرح سے کراچی کو ہائی سیکیورٹی الرٹ کر دیا جاتا ہے ہر سال محرم میں، اس میں آپ جو ہیں اتنی خدمت کرتی ہیں ہمارے ناظرین کے لیے. آپ گھروں سے نکلتی ہیں اور جاتی ہیں، بتاتی ہیں کہ اتنا مطلب شیعت کا پیغام ایک چینل سے دینا اور مختلف چینلز پر جا کر، تو یہ بہت بڑی خدمت ہے، کیونکہ یہ جو خدمت کرا رہے ہیں یہ مولا ہی کراتے ہیں، اپنے بندوں کو چنتے ہیں خاص. تو بس آج ہم آپ کو زیارت کرائے تھے ناظرین. یہ آج جی میں نا یہ علم کے پٹکوں کے بارے میں بھی کچھ بتانا چاہتی ہوں. جیسے یہ شہدائے کربلا کے نام کے علم کے پٹکے ہیں. یہ شہزادہ علی اکبر کا جو اس کے اوپر صحرا بنا ہوا ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا جو پٹکا ہے اس کے اوپر زلجنہ بنا ہوا ہے. حضرت عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا جو علم کا پٹکا ہے اس کے اوپر کف عباس بنا ہوا ہے. حضرت علی اصغر، ہاں یہ میں نے اسپیشل آرڈر دے کر، تو یہ حضرت علی اصغر کے پٹکے کے اوپر جھولا بنا ہوا ہے. تو یہ ایک ایسی یادگار ہے نا کہ آپ جب بھی عزا خانہ سے جائیں گے تو پوری تاریخ کربلا آپ کے سامنے ہے. تاریخ کربلا آپ کے سامنے ہے. اور یہ جس ترتیب سے آپ نے ماشاءاللہ سے سجایا ہے اور جس طریقے سے ماشاءاللہ سے اس میں رونق ہے، پروردگار عالم سے خاص دعا ہے کہ یہ اسی طرح برقرار رہے اور نسل در نسل، کیونکہ یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا ہے. اور جیسے آپ کو آپ کے بڑوں نے یہ عزا خانہ دیا، اس طرح آپ اپنے بچوں کو دے رہی ہیں، انہیں بتاتی جا رہی ہیں، اور عزا خانے کی سلسلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تو ناظرین، آج ہم آپ کو زیارت کرا رہے تھے، جو ہمارا خاص پروگرام ہے ہماری عزاداری. آج ہم نے آپ کو یہ عزا خانہ ذاکرہ ڈاکٹر سرورت عسکری صاحبہ کا آج ہم نے آپ کو زیارت کرایا، اور ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے ایک بار پھر قائم ٹی وی پوری ٹیم کہ آپ ہمارے اس خاص ٹائم پہ آپ نے، جب کہ آپ مجلس پڑھنے جا رہی ہیں اور مجھے آپ نے ٹائم دیا، بہت آپ کا شکریہ. جزاک اللہ، بہت شکریہ.